बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू से एक मज़मून है कुछ ज़रियाए तालीम के बाब में। एक नहायत ही खूबसूरत मज़मून जिसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अबुल्लेस सिद्दीकी साहब। आज इस मज़मून की मश्क इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सीखेंगे, जिसमें आज पढ़ेंगे मुसन्निफ़ का तारुफ़, सवालात के जवाबात, सबक का मरकज़ी ख़याल, अल्फाज व तराकीब के जुमले और MCQs। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस लेक्चर में हम इन तमाम उन्वानात को कवर करेंगे, हल करेंगे। और जो तलबा या जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये मज़मून है, किताब से लिया गया स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस मज़मून की मुकम्मल मश्क जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। ये चारों सवालात हम आज हल करेंगे। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर बल्कि मुसन्निफ़ के तारुफ़ की तरफ। मुसन्निफ़ का तारुफ़ पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सवाल नंबर 1 होगा। प्रोफेसर डॉक्टर अबुल्लेस सिद्दीकी। तारुफ़ है, प्रोफेसर डॉक्टर अबुल्लेस सिद्दीकी जून 1916 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और सितंबर 1994 ईस्वी को कराची में वफ़ात पाई। वो एक माहिर तालीम, माहिर लिसानियात, मुहक्किक और प्रोफेसर थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में PhD करने वाले पहले स्कॉलर थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD की और वो पहले स्कॉलर थे जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी से या उर्दू अदब में PhD की। स्कॉलर कहते हैं तालिब इल्म को, या ऐसा तालिब इल्म जिसे वजीफा मिलता हो। उन्होंने 1943 ईस्वी में लखनऊ का दबुस्तान शायरी के उन्वान से मकाला लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। यानी उनका जो PhD का मकाला था वो ये था, लखनऊ का दबुस्तान शायरी। अब मकाला क्या होता है? मकाला होता है कि एक तफसीली नोयत का एक मजमून होता है जो तहकीकी, ठीक है, तफसीली नोयत का एक तहकीकी मजमून जो मुकम्मल करने पर आपको PhD डिग्री मिलती है। वह तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले आए, पहले लाहौर और फिर कराची में सकूनत अख्तियार की। उनकी तसानीफ हैं लखनऊ का दबुस्तान शायरी, जामिउल कवायद, आज का उर्दू अदब, नज़ीर अकबर आबादी उसका अहद और शायरी, तारीख ज़बान व अदब उर्दू, 20वीं सदी का उर्दू अदब, रिफ़त बूत ये खुद नविश्त है उनकी, उर्दू में साइंसी अदब का इशारिया, उर्दू में साइंसी अदब का इशारिया, ये उनकी तसानीफ जो हमने पढ़ी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए, ये जवाब लिखिए। जुज़ अलिफ है, उर्दू ज़बान की तरक्की में पहल किन लोगों ने हिस्सा लिया? जवाब है, उर्दू ज़बान की तरक्की में पहल सूफिया कराम और उलमाए इज़ाम ने हिस्सा लिया।
اور اسے برِ صغیر پاک و ہند میں تبلیغ دین کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا، اور پھر اپنی تعلیمات مریدوں کی تربیت اور تصنیف و تالیف میں اختیار کیا۔ یہ تھا جز الف۔ بڑھتے ہیں جز ب کی طرف۔ جز ب، اردو سے پہلے برِ صغیر پاک و ہند میں فارسی زبان کا کیا مقام تھا یا کیا مقام تھا؟ اردو سے پہلے برِ صغیر پاک و ہند میں فارسی سرکاری اور دفتری زبان تھی، اور یہی زبان علمی اور ادبی زبان بھی تھی۔ فارسی یہاں کے لوگوں کے گھروں میں بولی جاتی تھی۔ بعض لوگوں کی مادری یا پدری زبان بھی تھی، مطلب کہ باپ کی یا باپ دادوں کی، اور یہ اتنی عام تھی کہ لوگ اس میں شعر کہتے تھے، دیوان اور مجموعے مرتب کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی، ادبی اور تاریخی کتابیں لکھتے تھے۔ کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں پہلے جو عام زبان بولی جاتی تھی وہ فارسی ہی تھی، اور فارسی ہی کو جو ہے وہ تمام اختیارات حاصل تھے یا تمام درجات اسے حاصل تھے۔ وہ سرکاری زبان بھی تھی، اور یہ بازاروں میں بھی بولی جاتی تھی، اور دفتری زبان بھی تھی، اور اسی میں جو شعراء حضرات وہ شاعر کہتے تھے یا تصانیف لکھتے تھے۔ یہ تھا جز ب۔ بڑھتے ہیں جز جیم کی طرف۔ جز جیم ہے فارسی کے اثر و اقتدار نے اردو پر کیا اثر ڈالا؟ ٹھیک ہے، اثر و اقتدار مطلب کہ اس کے زور نے یا اس کی جو ہے وہ مقبولیت کہہ لیں۔ جواب ہے فارسی کے اثر و اقتدار نے ایک عرصے تک اردو کی ترقی کو روکے رکھا، اور ایک مدت تک یہ زبان صرف روز مرہ کے کاروبار اور معمولی کاموں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز دال، اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے سلسلے میں ہمارے محبان قوم کا ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ جواب ہے اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کے سلسلے میں ہمارے محبان قوم کا ایک طبقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قومی ترقی کے لیے قومی زبان کی ترقی ضروری ہوتی ہے، اور ملک میں تعلیم و تدریس کے معیار کو اعلیٰ کرنے کے لیے قومی زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، لیکن ان کے خیال میں اردو ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ اسے یہ منصب سونپا جائے۔ اس میں علمی اور فنی اصطلاحات کی کمی ہے، اس میں سائنسی مضامین کو ادا کرنے کا اسلوب پیدا نہیں ہوا، علوم و فنون پر کتابوں کا ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ یہ تھا جز دال۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز ہے، اردو زبان اپنی کون سی خوبی کی بنا پر جدید علوم و فنون کی تدریس کا فریضہ بخوبی سر انجام دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اردو کی کون سی خوبی ہے کہ وہ علوم و فنون کی تدریس کا جو فرض ہے وہ اچھے طریقے سے انجام دے سکتی ہے؟ جواب ہے اردو زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں نئے الفاظ قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اپنی ساخت اور مزاج کے باعث غیر زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات بھی اس میں بلا تکلف گھل مل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اس کو جدید علوم و فنون کی تعلیم اور تدریس کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ اس فرض کو ادا کر سکتی ہے۔ بالکل، اردو زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہے وہ اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔
یہ تھا جز ہے. بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف. جز واو ہے. علمی اصطلاحات کا رواج کیسے ہوتا ہے؟ علمی اصطلاحات علمی ترقی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، علمی اصطلاحات علمی ترقی کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں. جیسے جیسے علمی ترقی ہوتی رہے گی ویسے ویسے علمی اصطلاحات کا رواج ہوتا رہے گا. جن ملکوں میں سائنسی علوم میں ترقی کی ہے ان میں کسی میں یہ نہیں ہوا کہ پہلے سارے علوم کی اصطلاحات بنا لی گئی ہوں اور پھر ان علوم پر کتابیں، مضامین یا مقالات لکھے گئے ہوں، بلکہ اصطلاحات ان کتابوں، مضامین اور مقالات کے ذریعے سے رائج ہوتی ہیں اور پھر معیاری قرار پاتی ہیں. یہ تھا جز ہے. بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف. جز ز قومی زبان کے نفاذ کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ نفاذ کا مطلب ہے کہ جاری کرنا یا حکم جاری ہونا. قومی زبان کا جو عام ہونے کا مسئلہ کہہ لیں یا جاری ہونے کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے قومی زبان کے نفاذ کا مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ اسے ایک قومی تحریک کی طرح چلایا جائے. اس کے لیے رائے عامہ تیار کیا جائے. ہمارے اساتذہ، طلبہ، مصنفین، مؤلفین، ناشر، تعلیمی حکام، ہمارے صنعتی اور کاروباری ادارے، غرض ہماری قومی زندگی کا شعور رکھنے والا ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس کی کامیابی میں حصہ لے. مطلب یہ ہے کہ ہر جس کی زبان ہے اردو یا قومی زبان اردو ہے، اس ہر فرد کا جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ اپنی قومی زبان کے نفاذ کا جو ہے قومی زبان کے نفاذ میں اپنا کردار ادا کرے. جز ہے. اردو میں سائنس کی تعلیم و تدریس سے سائنسی میدان میں ترقی ممکن ہے. اس بیان پر اپنی رائے دیجیے. یہ طلبہ لازمی نہیں کہ یہ سوال خود جو ہے وہ یہاں سے لکھیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنی رائے خود لکھیں، اپنی رائے خود دیں اپنے الفاظ میں. جواب ہے جب تک ہمارے ملک میں اردو زبان کو سائنس کی تعلیم و تدریس کا ذریعہ نہیں بنایا جاتا تب تک ہمیں سائنسی میدان میں کامیابی ملنا نہایت مشکل ہے. جب تک ہم اپنی اردو زبان کو سائنس کی تعلیم و تدریس کا ذریعہ نہیں بنائیں گے تو ہمارے لیے سائنسی میدان میں یا جدید جو علوم ہیں ان میں کامیابی ملنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ بنیادی تعلیم مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے. اس صورت میں ایسا تعلیمی ماحول بنتا ہے جس میں بہتر تخلیق کار پیدا ہوتے ہیں. ہم غیر ملکی زبانوں کے ذریعے گریجویٹ تو پیدا کر سکتے ہیں ہم غیر ملکی زبانوں کے ذریعے گریجویٹ تو پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ ہو نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن قابل اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حامل نوجوان نہیں. گریجویٹ تو ہو جائیں گے، ڈگریاں تو لے لیں گے، مگر ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی جو اپنی زبان کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے سے حاصل ہونی چاہیے. یہ تھے تمام سوالات کے جوابات. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 3. سوال نمبر 2 ابھی چھوڑا ہے، وہ آخر میں کریں گے، ایم سی کیوز والا سوال ہے. سوال نمبر 3. اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے. اب اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے: ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے اپنے مضمون کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قوموں نے سائنسی میدان میں ترقی کی ہے ان کی ترقی اپنی مادری زبان میں ذریعہ تعلیم ہونے کی مرہون منت ہے. ٹھیک ہے،
جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں یا جنہوں نے جدید علوم میں یا سائنسی علوم میں یا سائنسی میدان میں ترقی کی ہے، ان کی وجہ ترقی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ان کا جو ذریعہ تعلیم ہے ان کی اپنی مادری زبان میں ہے یا ان کی قومی زبان میں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس میدان میں ترقی کر پائے ہیں۔ قومی زبان کے بغیر حقیقی تعلیم و ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح چین، جاپان، جرمنی اور روس سمیت دنیا کے بہت سے ممالک نے قومی زبان میں تعلیم کو فروغ دے کر اپنی قوموں کے لیے ترقی کے دروازے کھول دیے ہیں، اگر ہم بھی جدید علوم میں ترقی اور تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنی قومی زبان اردو کو ذریعہ تعلیم بنانا ہوگا تاکہ ہماری قوم کے لیے بھی ترقی کے دروازے کھل سکیں۔ دراصل قومی زبان کی ترقی ہی قوم کی ترقی ہوتی ہے۔ بالکل کہ جب تک آپ کی زبان ترقی نہیں کرے گی تو آپ کی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ تھا اس سبق کا مرکزی خیال۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تنوع کو مطلب ہوتا ہے رنگا رنگ یا مختلف۔ علامہ اقبال وہ منفرد اہل قلم ہیں جن کے ہاں موضوعات کا تنوع پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جو شاعری ہے یا ان کے ہاں جتنے بھی موضوعات ہیں رنگ رنگ موضوعات ہیں، قسم قسم کے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ اعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ اردو زبان کی ترقی میں حکومتی اداروں کی اعانت ناگزیر ہے۔ ناگزیر کا مطلب ہے کہ ضروری ہے۔ اصطلاح کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جس کی کوئی خاص معنی ماہرین مقرر کر لیں۔ ٹھیک ہے، وہ لفظ جس کے خاص معنی یا اہل قلم اس کے خاص معنی مقرر کر لیں، اس کے لفظی معنی سے ہٹ کر ہمارے صنعتی شعبے میں اصطلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ سایہ عاطفت کا مطلب ہے کہ مہربان سایہ۔ مرزا غالب اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے چچا کے سایہ عاطفت میں رہے۔ ارباب بصیرت کا مطلب ہے کہ باشعور لوگ یا اہل دانش لوگ۔ اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے ارباب بصیرت کی اعانت ضروری ہے۔ مفروضہ مطلب فرض کیا ہوا۔ فقط یہ ایک مفروضہ ہے اضافی آ گیا۔ فقط یہ ایک مفروضہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے دائیں ہاتھ والوں کی نسبت زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ تھا سوال نمبر 4، الفاظ و تراکیب کے جملے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 جو میں نے چھوڑا تھا پیچھے، MCQs والا۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ ہماری علمی زبان تھی فارسی اور عربی۔ درست جواب ہے فارسی اور عربی۔ قومی ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہے کیا؟ قومی ترقی کے لیے قومی زبان کی ترقی ضروری ہوتی ہے۔ خیالات اور افکار کے اظہار کا ذریعہ ہے زبان۔ اردو نے پروں سے پرواز کی۔ درست جواب ہے فارسی کے۔ اردو اور فارسی میں ہے یگانگت۔ ٹھیک ہے، یہ تھے MCQs۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ لیکچر یا ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی کمنٹ، آپ کی قیمتی آراء ہم تک ضرور پہنچائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ویورز ہماری ویڈیوز کو پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی بھی عنوان پر
کوئی لیکچر، کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اور وہ دوست جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس ود خرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوا۔ شکریہ۔